नाज़रीन, रेड सी से खबर सामने आई है कि यमन ने मजीद जहाज़ों को उड़ा दिया है और अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद रेड सी और अरेबियन सी में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बैलिस्टिक मिसाइल यमन की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं और डायरेक्ट अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले अमरीकी जो एजेंट्स हैं जिनको पकड़ा गया था, जिनका मिशन ये था कि यमन जाते हुए असलहा को पकड़ना है, वो जासूस गायब हो चुके हैं। वो अलग से एक माहौल में गर्मी उनकी वजह से आई हुई है, पारा हाई है वहां पर, और अब डायरेक्ट अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमला कर दिया गया है। तो अब सूरत हाल क्या है ये भी आपको बताएंगे। आगे आने वाले चंद घंटों में ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा हमला अमेरिका और बरतानिया की जानिब से किया जा सकता है। ये तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके अलावा ईरान ने कुछ नए ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं, वो तफसीलात भी बताएंगे। और हिजबुल्लाह के हवाले से नाज़रीन आज हम बड़ी खबरें लेकर आए हैं। हज़ारों इसराइली फौजी किस तरह से हलाक हो चुके हैं, वो तफसीलात हमारे पास आई हैं। और चाइना ने एक नया इकदाम उठाया है, वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको रेड सी में लिए चलते हैं। और अब ये रेड सी वाला मामला वैसे नहीं रहा, अब ये पूरे रीजन का मामला बन गया है। चाहे लैंड हो चाहे समंदर हो, कहीं पर भी अमेरिका और बरतानिया और इसराइल महफूज नहीं है। यही बात यमन ने कही थी कि अब आपको यहाँ पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी, अब आपको कहीं भी आप महफूज नहीं होंगे। तो अब अमेरिका और बरतानिया के साथ यही हो रहा है। उनके जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके ट्रूप्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनके एजेंट्स को पकड़ा जा रहा है। तो अभी की जो सबसे बड़ी नाज़रीन खबर सामने आई है वो ये है कि गल्फ ऑफ एडन का में, ये यमन के सामने जो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर एक जहाज़ को निशाना बनाया गया। ये जहाज़ जो है ये इसराइल की तरफ जा रहा था और ब्रिटिश मैरीटाइम ने रिपोर्ट किया है कि ये यमन की कोस्टल लाइन से 95 नॉटिकल माइल्स अवे था। अच्छा, अब इसमें अहम बात क्या है? अहम बात नाज़रीन ये है कि यहीं गल्फ ऑफ एडन में आइजनहॉर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। अमरीकी बहुत सारे वॉरशिप्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, बरतानवी बहुत सारे वॉरशिप्स यहाँ पर हैं, यूरोपियन की और जो बड़ी ताकतें हैं उनके वॉरशिप्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। और साथ देखें तो इनकी बेसेस भी वहाँ पर हैं, ये जिबूती में फ्रांस की बेसेस वहाँ पर है। तो मतलब इतना कुछ होने के बावजूद आपके इतने एसेट्स वहाँ पर हैं, लेकिन आप उनके जहाज़ को नहीं बचा पाए हैं। तो ये सबसे बड़ा अब उन पर सवाल उठ रहा है कि जब आपने अलग ऐलान एक जंग छेड़ रखी है तो फिर भी जहाज़ों को यमन आपके सामने निशाना बना रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये उन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये जो जहाज़ तबाह हुआ है जो कि इसराइल की तरफ जा रहा था, अब इसमें ये अभी रिपोर्ट ये है इब्तदाई कि ये बरतानिया का जहाज़ था, कंफर्म नहीं है। ये जा इसराइल की तरफ रहा था, लेकिन किसका जहाज़ था? इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बरतानिया का था, लेकिन आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये किसका था। बहरहाल जिसका भी था वो उन्होंने उड़ा दिया। अच्छा, अब अमेरिका और बरतानिया क्या इनको बचाए? नाज़रीन, उनकी अपनी हालत ये हुई पड़ी है कि जो अगली खबर है, जो अगला जहाज़ उड़ाया गया है वो अमेरिका का है, जिसके बारे में बिल्कुल कंफर्म है। यानी इस जहाज़ का तो कंफर्म ये नहीं ना हो रहा कि भाई ये था किसका। तो ये जो अगला जहाज तबाह किया गया है, ये अमेरिकी जो यूएस सेंट्रल कमांड है उन्होंने कंफर्म किया है कि अमेरिकन कंटेनर शिप इज डिस्ट्रॉयड विद बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ, जो कि सबसे खतरनाक मिसाइल इनके समझे जाते हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है, और यही सबसे बड़ा एसेट यमनियों का समझा जाता है, यही सबसे बड़े उनके खतरनाक मिसाइल हैं। तो इसके साथ उन्होंने निशाना बनाया। अच्छा, अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। एक चीज तो यह है कि यह जहाज तो इसराइल नहीं जा रहा था, यह तो अमेरिका का जहाज था और अमेरिका जा रहा था। तो आपने डायरेक्ट अमेरिका ही के जहाज को निशाना बनाया है। दूसरी बात यह है कि यह जहाज तो रेड सी से दूर था, यह रेड सी में से तो गुजरने की कोशिश नहीं कर रहा था, यह तो अपने उस दूसरे रूट से, जो ये अफ्रीका से घूम कर जा रहे हैं, तो यह तो उसी रूट से जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर अमेरिकी जहाज रेड सी, यानी ऑलरेडी जो अमेरिकन हैं और उनकी नेवी ने यह कह चुका है कि अमेरिकन जहाज रेड सी से अवॉइड करें। जब से इन्होंने स्ट्राइक की है उसके बाद उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि रेड सी से अवॉइड करें। अच्छा, अब ये तो रेड सी से दूर है, तो उसके बावजूद इसको तबाह कर दिया है। तो इट्स मीन कि अब मामला सिर्फ रेड सी वाला अमेरिका के लिए नहीं रहा, अब आप इस रीजन में जहां भी आपका जहाज होगा आपको हिट किया जाएगा। और तीसरी बात इसी से लिंक है कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया लॉन्ग रेंज का, तो इट्स मीन कि ये कोस्टल लाइन से तो काफी दूर है,
اس لیے آپ کو بلسٹک میزائل استعمال کرنا پڑا، وگرنہ آپ ڈرون بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہیں دور رینج میں تھا تو بلسٹک میزائل استعمال کیا گیا، تو اٹس مین کہ اب آپ دور ہوں یا قریب ہوں، چاہے آپ ریڈ سی میں ہوں یا عربین سی میں ہوں یا انڈین اوشن میں، اب اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ نے جو یمن کے خلاف جنگ شروع کی ہے تو اب یمن نے براہ راست آپ پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے کہ ایک ساتھ یہ چند منٹ کا ناظرین وقفہ ہے، چند منٹ کا، یعنی ایک خبر آئی کہ جناب ادھر برطانیہ کا جہاز اڑا دیا، اگلے 5 منٹ بعد خبر آئی کہ امریکن جہاز جو ہے اس کو اڑا دیا گیا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یمن جو پچھلے 2 دنوں میں خبریں آ رہی تھی کہ ہم رسپونڈ کریں گے ویری سون، جناب ہماری جنگیں مشقی ہو رہی ہیں، تو اب شاید انہوں نے اپنے حملے جو ہیں وہ ایک نئی ویو کے ساتھ، نئے طرز کے ساتھ لانچ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سو آپ آگے آنے والے گھنٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کوئی سٹرائک بیک اس پر شاید کر سکتا ہے، کیونکہ یو کے حوالے سے بس ملی جلی خبریں ہیں۔ کبھی یو کے کہتا ہے کہ نہیں یہ حملے ہم نے نہیں کیے، یو کے پیچھے بھی ہٹنا چاہ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ جانا بھی مجبوری ہے، تو وہ کشمکش میں ہے، اس کے حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ لیکن ابھی یو کے پرائم منسٹر کا بیان ضرور آیا ہے، اور یو کے کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اٹیکس آن شپس مسٹ سٹاپ اینڈ وی ول ڈو ایوری تھنگ ٹو ریڈیوس دیم۔ ٹھیک ہے جی، بالکل رکنے چاہیے اور آپ ان کو روکیں گے، لیکن اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ عام چیز ناظرین یہ ہے کہ انہوں نے اس میں لفظ ریڈیوس کا استعمال کیا ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک اپیل کر رہے ہیں یا ایک یہ بات کر رہے ہیں کہ جی حملے رکنے چاہیے، لیکن بائی ایکشن جب وہ کہتے ہیں کہ وی ول ڈو ایوری تھنگ، اس میں سٹاپ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو ریڈیوس کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ تو ریڈیوس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کم کرنا، سٹاپ کا مطلب ہوتا ہے مکمل روکنا۔ تو آپ اپیل یہ کر رہے ہیں کہ رکنے چاہیے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکشن کریں گے تو آپ ریڈیوس کا لفظ استعمال کریں، تو اٹس مین آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ حملے مکمل نہیں رک سکتے، ان کے جو جہاز ہیں یہ اب مکمل سیو نہیں ہیں، تب تک سیو نہیں ہیں جب تک یمن خود نہ یہ حملے روکے۔ آپ سارا کچھ کر کے بھی اس کو نہیں روک سکتے، یہ خود برطانیہ کا وزیر اعظم اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک بات ہوگی، اور یہیں پر اب وہ جان کربی کے بیان کا بہت زیادہ مذاق بننا شروع ہو گیا ہے پوری دنیا میں اور اس کے اپنے میڈیا میں، کیونکہ جان کربی نے کل یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جناب ہم نے جو سٹرائکس کیے ہیں حوثیوں پر، اس کے بعد یمنی ڈیٹرڈ ہو گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں اور ان کی کیپیبلٹیز ٹوٹ گئی ہیں اور اب حملوں میں کمی آ گئی ہے، مطلب اب حملے رک گئے ہیں۔ تو اب اس وقت بھی مذاق بنا ہی تھا کہ بھائی اچھے حملے کم ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ کا راستہ بند کر دیا ہے، لیکن اب جب سے امریکی جہاز کو انہوں نے براہ راست نشانہ بنایا ہے تو اب تو پوری طرح سے اس کا مذاق اپنے میڈیا میں بھی بن رہا ہے کہ یہ آج امریکہ کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے کہ آپ یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ہم نے جناب ان کی کیپیبلٹی توڑ دی ہے، اور وہ اگلے دن اٹھ کر آپ کے جہاز کو تباہ کر دیتے ہیں، آپ کے ڈزنز آف وارشپس کی موجودگی میں، آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کی موجودگی میں، آپ کی جو سب میرین ہے اس کی موجودگی میں، آپ کی فضائیہ کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں آپ کا جہاز اڑایا جاتا ہے۔ سو یہ آپ کی اس وقت حالت ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو آئل ٹینکرز ہیں وہ کمپلیٹلی ان کا راستہ ریڈ سی سے بند ہو چکا ہے۔ اب یہ وہ آئل ٹینکر جو ایشیا والے نہیں ہیں، یہ آئل ٹینکرز ہیں سارے یورپ والے، یہ سارا یورپ کو اس وقت نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے، اینڈ دین وہاں پر آئل پرائسز اپ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں، کینیڈا میں، ساؤتھ امریکہ میں، وہاں پر آئل پرائسز اپ ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے سارے جہاز اب گھوم کر جا رہے ہیں، تو اس سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تمام آئل ٹینکرز اوائڈ کر رہے ہیں ریڈ سی کو، اور ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے جب یہ حملے ہوئے ہیں تو اسی کے 5 7 10 منٹ آگے پیچھے 6 مزید آئل ٹینکرز ہیں جنہوں نے اوائڈ کرتے ہوئے جو ہے اپنا راستہ موڑا ہے، یعنی یہ ابھی کی خبر ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے آئل ٹینکر جو ہیں وہ اپنا راستہ موڑ رہے ہیں، اور یہ ایشیا کو تو اسی طرح آئل پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کا ریڈ سی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پرشین گلف سے نکلتے ہیں اینڈ دین اپنا وہ روٹ لیتے ہیں، لیکن یہ سارا مسئلہ یورپ کو اینڈ دین آگے ادھر امریکہ کینیڈا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین اگلی خبر یہ بھی ہے کہ عربوں کو بڑے مسائل سامنے کرنا پڑ گیا۔ عرب اس وقت اس میں آ گئے ہیں کیونکہ عربوں کو بھی بار بار یمن یہ وارن کر رہا تھا کہ اگر آپ ان کے الائنس کا حصہ بنیں گے یا
خاموش تماشائی بنیں گے یا اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اب عربوں کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا تو قطر کے حوالے سے ہم آپ کو آلریڈی اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹریڈ، اپنی LNG یہاں سے بند کر دی ہے۔ اچھا، اب سعودی عرب کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر بڑی دلچسپ ہے کہ سعودی عرب کا جہاز ریڈ سی سے گزر رہا تھا، باب المندب سے۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا کہ ریڈ سی میں تو سب سے زیادہ کنٹرول تو ریڈ سی میں سعودی عرب کا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ ملکیت اس کی بنتی ہے، یعنی پورا جو ریڈ سی ہے اس میں سعودی عرب ہی ہے۔ لیکن سعودی عرب ریڈ سی سے گزرتے ہوئے باب المندب سے اپنے جہاز پر اس نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نو لنک ٹو اسرائیل، صاف الفاظ میں، جیسے باقی دنیا کے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی لنک نہیں۔ جہاں پر جہاز کی آئیڈینٹی شو ہوتی ہے نا، وہاں پر باقی جہاز لکھ رہے ہیں کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو سعودی عرب کا جہاز بھی وہاں سے گزرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ ہمارا بھی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ سعودی عرب کو بھی یقین نہیں ہے کہ بھائی ہمارا جہاز یہاں سے بچ نکلے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ کوئی 20 دن پہلے غالباً ایک سعودی عرب کے جہاز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تو اب تو صورتحال مزید بگڑ گئی ہے، تو اب سعودی عرب بھی کشمکش میں ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ اس طرف ان کی ریڈ سی والی سائڈ پہ بہت امپورٹنٹ بندرگاہیں ہیں، تو ان کی ٹریڈ یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو یہ سعودی عرب کے لیے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ سعودی عرب کو ہوگا۔ تو سعودی عرب جو کہ مسلم امہ کا لیڈر بھی ہے، اس کو ذرا سوچ سمجھ کے اپنی پالیسی بنانی چاہیے اور صورتحال کو اسیس کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب کو بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کیا اقدامات اٹھاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو صورتحال بنی ہے، امریکہ پوری طرح سے کمپلیکس پوزیشن میں آ رہے ہیں، بہت کمپلیکس پوزیشن۔ دیکھیں، ایک طرف سے یورپ کا بھی کہتا ہے ہم آ رہے ہیں، پھر کہتا ہے اچھا نہیں آ رہے۔ اٹلی کہتا ہے ہم اتحاد کا حصہ ہیں، جب ان کو کہتے ہیں کہ جنگی بیڑے بھیجیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجتے۔ فرانس کہتا ہے پہلے اتحاد کا حصہ ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نہیں ہیں۔ اب UK کے حوالے سے اس طرح کی بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ UK بھی جناب کترا رہا ہے، وہ اتحاد کا حصہ بن بھی گیا، اس نے حملہ بھی کر دیا، پھر وہ ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی آپس میں کافی جو ہے نا فرسٹریشن اور اینگزائٹی اور غصہ اور تلخ کلامی ٹائپ معاملہ ہوا ہے پینٹاگن کا اور برطانیہ کا۔ تو کیا ہے، مطلب بہت مشکل پوزیشن میں اس وقت امریکہ پھنسا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے اختلافات ہیں کہ بھائی اسرائیل جو اتنا ظلم کر رہا ہے، آپ ان کو بچانے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے وہاں پر؟ مطلب ہمارے جہاز تو آلریڈی گزر رہے تھے، تو آپ نے یہ جنگ چھیڑی اور ہمارے نہیں گزر رہے، تو مطلب بہت کمپلیکس، آگے کنواں پیچھے کھائی والا اس وقت امریکہ کا حساب ہے۔ اب آگے آنے والے ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا صورتحال نکلتی ہے۔ لیکن ایران کے حوالے سے ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے مزید ڈرونز اور میزائل یونٹس جو ہیں وہ بارڈر پر ڈپلائے کر دیے۔ یہ ان کے کمانڈر کا بیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو نئے ڈرونز اور نئے میزائل یونٹس جو ہیں وہ ایران نے بارڈر پر ڈپلائے کر دیے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران اس وقت نیوکلیر اپنا پروگرام بہت تیزی سے بنا رہا ہے۔ ہر صورت میں ایران کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اندر سے ڈیسٹیبلائز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر حملے تک کی دھمکی، پوری جنگ انویڈ کرنے کی دھمکی دی جا چکی ہے کہ اگر آپ اپنا پروگرام نہیں روکتے اور اسرائیل کے خلاف یہ آپ کے حملے اور حوثیوں کے یہ بند نہیں ہوتے تو ہم آپ کو انویڈ کریں گے۔ بہرحال ایران پوری طرح سے تیار ہے۔ اچھا، یہ اب ایک سائڈ کی خبریں ہو گئی اس ریجن کی۔ اب ذرا ادھر جو اسرائیل کا بارڈر ہے وہاں پر آپ کو لیے چلتے ہیں اور وہاں سے حزب اللہ کے حوالے سے ابھی آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے۔ اور جو لیبنان کا بارڈر ہے ناظرین اور گولان ہائٹس والا بارڈر ہے، وہاں پر صورتحال بہت ورس سے ورس ہو چکی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگجو اندر گھسے ہوئے ہیں۔ یہ کنفرم رپورٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکے ہیں، گولان ہائٹس والی سائڈ سے بھی اور ادھر دوسری سائڈ سے بھی اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور وہاں پر جو فرنٹ لائن ہے وہ مکمل طور پر خالی ہے۔ جو ان کے اسرائیلی ہیں وہ تو ایویکویٹ کر چکے ہیں، ان کی بہت سارے سیٹلمنٹس خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور جو وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ہے بہت خراب ہے۔ اسرائیلی آرمی کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اب وہ 130 کلومیٹر کے بارڈر کو کس طرح سے مینیج کرے، جب ان کی آدھی فوج ادھر لگی ہوئی ہے غزہ میں، ادھر ویسٹ بینک میں، اور اب ایجپٹ کے ساتھ الگ پھڈا چل چکا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال پہلی میں جو ایک بڑی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بلومبرگ نے ناظرین رپورٹ کی ہے، اور بہت بڑی چیز یہ رپورٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ان اینی وار ود حزب اللہ دا ڈیتھ ٹول ان اسرائیل میں اپروچ 15,000 دس ٹائم۔ یہ بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے، دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ، مغرب کا سب سے بڑا ادارہ جو اسرائیل کا حمایتی، اور وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اس جنگ میں
ان کی تعداد 15,000 تک پہنچنے والی ہے، اتنی زیادہ. جیسے حسن نصر اللہ تو 12,000 تک کلیم کر چکے ہیں نا آلریڈی، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اپنی ہلاکتیں چھپا رہے ہیں، اپنی ہلاکتوں کو چھپا رہے ہیں، کنسیل کر رہے ہیں، اپنے انجریز کو چھپا رہے ہیں. لیکن آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ ساری حقیقتیں سامنے آئے گی. تو اب بلومبرگ جیسا ادارہ ایک اتنی بڑی ان کی شکست کو رپورٹ کر رہا ہے اور سامنے لے کر آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی، بہت غیر معمولی یہ تعداد ہے. 15,000 نام لینا آسان ہوتا ہے، اور ابھی تک تو حزب اللہ نے فل سکیل جنگ بھی نہیں چھیڑی ہے. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہوئی پڑی ہے لبنان کے بارڈر پر. اور مزید خبریں یہ جو ان کے جنگجوؤں کے حوالے سے آئی ہے، وہ ایک اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کی ہے، کیونکہ اب مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ سینسرشپ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سینسرشپ ہے. تو ایگزیکٹ خبریں ہم تک آنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ جو جنگجو والی خبر ہے اس کا سب آپ تمام لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. اور صورتحال وہاں پر مطلب یہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ وہ جنگجو اندر گھسے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر فائٹ چل رہی ہے. لیکن چونکہ اسرائیلی ملٹری نے سینسرشپ لگائی ہوئی ہے تو ان کا اپنا میڈیا رپورٹ نہیں کر پا رہا، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر الاؤ نہیں ہے، تو اس لیے بہت کم خبریں ہم تک آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ مختلف ایریا سے جنگجو اندر گھسے ہوئے ہیں. صرف ایک خبر اسرائیلی میڈیا نے آج رپورٹ کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 5 soldiers were injured last night during a battle with militants who infiltrated Israel in Hardo، یعنی شیبہ فارمز کا ایریا ہے، from the Lebanese border. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے 5 اسرائیلی سولجرز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، جو آمنے سامنے جھڑپیں ہوئی ہیں، جو ادھر سے ان کو تو ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں نا، یعنی کہ دہشت گرد ہیں. بہرحال تو وہ جو جنگ جو اندر گھسے ہیں ان کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے اور 5 اسرائیلی فوجیوں کو اس میں نقصان پہنچا ہے. اور یہ فی الحال اسرائیلی میڈیا جو ہے رپورٹ کرا. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا خبریں آتی ہیں. لیکن جو انہوں نے شیبہ فارمز کا بتایا ہے کہ شیبہ فارمز سے یہ اندر گھسے ہیں، تو آپ میرے آج سے 50 دن پہلے کے ویلاگز اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ شیبہ فارمز اور اس کے ساتھ کریات شمونہ یہ ٹاپ پرائرٹی ایریاز ہیں حزب اللہ کے، اور سب سے پہلے یہ یہاں سے اندر گھسیں گے، کیونکہ یہ شیبہ فارم جو ہے وہ لیبنان کی ٹیریٹری ہے، ان کے علاقے ہیں جو پچھلی جنگ میں اسرائیل نے قبضے میں لے لیے تھے. تو اب وہ ٹاپ پرائرٹی میں، پہلی پرائرٹی میں ان کو اپنے قبضے میں لیں گے، اور سب سے پہلے یہاں سے جنگجو اندر آئیں گے، اور وہی چیز آج ثابت ہوئی ہے. اچھا، اب ناظرین میں 1-2 اور سٹیٹمنٹ ان کے کمانڈرز کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ان کا فارمر کمانڈر آف دا گلیلی ڈویژن، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ Nasrullah expelled us from the security belt, defeated us in Wadi Saloki and imposed the gas agreement. یہ ان کا فارمر کمانڈر وہاں پر بیان یہ دے رہا ہے کہ نصر اللہ نے ہمیں وہاں سے مار بھگایا ہے. نصر اللہ کی فوج تو ابھی تک پوری طرح سے اندر داخل نہیں نہ ہوئی اسرائیل کے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں سے انہوں نے مار بھگایا ہے. یہ ان کا فارمر کمانڈر ابھی تک جنگ شروع نہیں ہوئی اور اپنی شکست تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے امریکہ بار بار ان کو کیوں منع کر رہا ہے کہ حزب اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اس لیے وہ حزب اللہ سے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا، پھر ناظرین ایک حملہ جو ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کر دیتے ہیں. ناظرین ایک سپائی ایکوپمنٹ کو تباہ کیا گیا ہے، اور یہ جناب نیولی ڈیولپڈ وہاں پر سپائی ایکوپمنٹ تھا، سرویلنس کا جو سامان وہاں پر ڈپلائی کیا گیا تھا. کیونکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ انٹیلیجنس کی مد میں آ رہی ہے کہ انٹیلیجنس ان کو نہیں پہنچ پا رہی، کیونکہ ان کا جو سارا جو اربوں کا سپائی سامان وہاں پر لگا ہوا تھا، سرویلنس لگی ہوئی تھی، وہ ساری تباہ کر دی ہے حزب اللہ نے. تو اب وہ نیا لگاتے ہیں تو نیا بھی وہ تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ ان کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ ایک تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے حملے ہیں جو مسلسل ہو رہے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں متات بیرکس ہے، برکات رشا ہے، رمیم بیرکس ہے، سماکہ کا علاقہ ہے. یہ وہ ابھی مطلب یہ چند پچھلے 2-3 گھنٹوں میں ان تمام پر کسی پر میزائل، کسی پر ڈرونز، کسی پر اینٹی ٹینک میزائل، ان سب کے ساتھ یہ حملے کیے گئے، اور وہاں پر جو ہے نا ان کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اب یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ یہ حملے تو بہت بڑے ہیں، لیکن اب مطلب وہاں پر بارڈر پہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ یہ ایک نارمل چیز بن چکی ہے. یعنی چونکہ حملے 24 گھنٹے جاری ہیں تو اب یہ نارمل سا وہاں پر لگتا ہے کہ اچھا یار انہوں نے میزائل چلا دیا، اچھا یار ٹھیک ہے. تو اتنا مطلب بارڈر کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ میزائل چل رہے ہیں، فوجی مر رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہنا اچھا یہ تو اب نارمل، اب یہ تو ڈیلی کی روٹین ہے. تو اس لیے اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. آخر میں میں آپ کو چائنا کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں. اور چائنا نے ناظرین ایک بڑا اقدام اٹھایا. چائنا نے ایک پیس کانفرنس بلائی ہے
اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب فلسطینی ریاست کی آزادی کے لیے ایک ٹھوس اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مڈل ایسٹ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کا آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی سیٹلمنٹ ہوگی وہ چائنا کروائے گا، امریکہ نہیں کروائے گا۔ ایون آپ دیکھیں گے کہ یوکرین کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ بھی چائنا کروائے گا۔ امریکہ کے ہاتھ سے اب معاملات ختم ہو گئے، عربوں نے بڑا ان پر وہ منحصر ہوئے تھے، لیکن عربوں کی کوئی انہوں نے وقت نہیں ڈالی، اور اب عرب بہت زیادہ انسیکیور ہیں امریکہ سے۔ ایک حد تک تو آپ کو باہر سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اندر ان کے آپس میں معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اب چائنا نے کمان سنبھالی ہوئی ہے۔ اب وہ پہلے انہوں نے بیانات دینے شروع کیا، اب وہ کانفرنسز کروا رہا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ اچانک چائنا کے وزیر خارجہ آپ دیکھیں گے بہت جلد مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایٹ اینڈ دی اینڈ وہ یہی کریں گے۔ اب دیکھیے، چائنا سیز روڈ میپ آن فیوچر پیلسٹینین اسٹیٹ مسٹ بی بائنڈنگ، صحیح ہے نا، کہ ان کی ہر صورت میں مطلب کوئی ایسی سیٹلمنٹ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو سکتی اگر اس میں فلسطینی ریاست شامل نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔